अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 231 और 232 के जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 231। इसमें क्या बताया जा रहा है? वइज़ा तलक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, ये आम हुक्म है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? और जब तुम तलाक दो औरतों को, ये क्या है? ये आम हुक्म है। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है? फबलगना अजलहुन्ना, कि वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को, कि वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को। अजल किसको कहते हैं? अजल कहते हैं मुद्दत को। और मुराद यहाँ क्या है कि तीसरा हैज के ख़त्म होने को क्या है? पहुंच जाएं, यानी बस अब मामला ख़त्म होने के करीब ही है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तीसरा हैज ख़त्म होने को पहुंच जाएं, अब ये मामला जो है ख़त्म होने के करीब ही है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फ़अम्सिकुहुन्ना, तो रख लो उनको बिल मारूफ, साथ भले के तरीके से। औसर्रिहुन्ना बिल मारूफ, या फिर जो है ना रुखसत कर दो उनको मारूफ तरीके से। पीछे क्या कहा गया था कि एहसान के साथ, और यहाँ क्या बताया जा रहा है? मारूफ तरीके से। यानी कि तलाक का तरीका ये होता है कि शौहर जो है तौहर की हालत में, यानी तौहर किसको बोलते हैं? पाकीज़गी की हालत में। और पाकीज़गी की हालत में जो है ना हो, यानी कि और उस तौहर में जिसमें वो अपनी बीवी के जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं किया, उस तौहर में एक मर्तबा खुलकर कहा या लिख कर कहा तुमको तलाक देता हूँ, उसके बाद वो उससे अलग हो जाए, औरत घर छोड़ दे, अभी उसी घर में रहेगी, तो हो सकता है कि शौहर को गुस्से में कह दिया, शौहर ने क्या किया? गुस्से में कह दिया, या फिर किसी के बहकाने पर कह दिया हो, और फिर उसका गुस्सा ठंडा हो तो फिर वापस पलट आए। लेकिन जिस तरीके को उसने ऐसा किया, उस दिन से उसकी क्या है? इद्दत शुरू हो गई। किसकी? औरत की। उस दिन से इद्दत शुरू हो गई। इद्दत क्या है? 3 मरतबा हैज़ आना, 3 मरतबा हैज़ का आना। यहाँ 3 महीने की बात नहीं हुई, 3 बार हैज़ आना, चाहे वो आपको 15 दिन में आए, या 1 महीने में जैसे रेगुलर आता है वैसे आए, या फिर 3 महीने बाद आए, या फिर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आए, यानी जितनी बार, यानी 3 टाइम्स हैज़ आना चाहिए। ठीक है ना? ये मुद्दत है। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि 3 तलाक याफ्ता और 3 हैज़ इंतज़ार करे, यानी कि दूसरी शादी ना करे, औरत अपने शौहर के घर में ही रहेगी इन 3 हैज़ के आने तक, तीन हैज़ के आने तक। अब ये बताया बलगना अजलहुन्ना के तीसरी मर्तबा हैज़ गया और अभी पाक नहीं हुई, क्योंकि उसके 2 जो है ना मायने किए गए हैं। उसके क्या है? 2 मायने किए गए। पहला क्या है कि बाज ने कहा कि तीसरा है शुरू होते ही काम ख़त्म, और बाज ने कहा, और किसी ने कहा कि जिस दिन वो ख़त्म होगा पाक हो गई, तो वो औरत उस दिन इद्दत ख़त्म हो जाएगी। इसमें 5-6 दिन का फ़र्क पड़ सकता है, या फिर 3 दिन का, या जो भी औरत की इद्दत है। तो अब तीसरा है शुरू हो गया। अब क्या है कि ज्यों ही वो पाक होगी उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। उसकी क्या है? इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर इस दौरान शौहर ने रुजू नहीं किया तो ये औरत अब उस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि तलाक हो चुकी है। अब वो कहाँ से वहाँ से निकल कर अपने वालिदैन के घर, या फिर उसको जहाँ भी जाना चाहे जाए, इस मरहले को। और शर्रिहुन्ना भी मारूफ कहा गया है कि क्या है कि जिस वक्त वो रुखसत हो रही हो तो उसको कुछ दे दिला के क्या है? अच्छे तरीके से, भले तरीके से उसको पहुंचा दो। यानी कि अब औरत अपने जो है ना माँ बाप के घर कुछ अरसे के बाद उसको जो है ना प्रपोजल जाता है। अब क्या है? अब
اب ماں باپ کے وہ گھر چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد اس کو پرپوزل جاتا ہے. اب ان پرسنل جو ہے نا اس پرپوزل میں پہلے شوہر کا بھی پرپوزل دوبارہ آ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ اس کو بھی حق ہے اور دوسرے کا بھی، مطلب اب عورت کو چوائس دی گئی ہے کہ اب چاہے تو پہلے شوہر سے شادی کر لے یا پھر چاہے تو کسی اور سے کر لے، کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا. اور ایک اور صورت میں یہ ہے کہ شوہر نے کیا ہے طلاق دی اور اس کے ساتھ جو ہے نا ابھی شوہر کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، تو بیچ میں رجوع کر لیا، آئی ایم سوری مجھ سے مطلب غلطی ہو گئی ہے تو تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا. اب دوبارہ پھر شوہر بیوی کی طرف رہتا ہے. اب رجوع ہو گیا، وہ عورت کے جتنے دن بھی گزرے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، بس ختم، واپس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ فساد جو ہے نا ہوا. اب اس کا پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر اس کو کیا ہے طلاق دے دی. اب یہ کیا ہے کہ یہ مرتان ہے، کہ نہیں دوسرا چانس ہے. اب یہ کیا ہے، اب یہ دوسرا چانس ہے. اور اس کے بعد پھر 3 حیض کے بعد وہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جو جا سکتی ہے وہ آزاد ہو جائے گی یا پھر رجوع کر لے. شوہر تو سوری کر کے پھر وہ واپس اکٹھے ہو گئے تو ٹھیک ہے. اب اگر تیسری دفعہ اس نے دوبارہ ایسا کیا، اب یہ رجوع نہیں کر سکتا. اب کیا ہے کہ اب اس کو کیا ہے، اب اس کو جانا ہی ہوگا، وہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی. تو عدت میں دوسرے لوگ پیغام نہیں دے سکتے، یعنی کہ پرپوزل نہیں آ سکتا. لیکن 3 حیض کے بعد جب وہ آزاد ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، تو پھر پرپوزل جو ہے نا آ سکتا ہے. عدت 3 حیض تک ہوگی، یعنی کہ کرنا ایک ہی دفعہ چاہیے. لیکن اگر کسی نے 100 دفعہ جو ہے نا کیا تو مرتان کا مطلب ہوگا ون ٹائم، یعنی کہ 1 ٹائم، یعنی کہ دوبارہ نکاح جو ہے نا کیا تو مہر بھی ہوگا. اب کیا ہے کہ عدت پوری ہو گئی، پھر سے رجوع کرنے کا من ہوگا، دوبارہ نکاح کیا تو کیا پھر اس کو مہر بھی دینا ہوگا، یعنی گواہ بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے. اٹس آل ٹوگیدر بالکل نیو فریش. عدت کے دوران اسی گھر میں رہے گی، لیکن عدت کے بعد پھر چلی جائے گی. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، تُمْسِكُهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو درارن، نقصان دینے کے لیے. کیا ہے درارن، نقصان دینے کے لیے. لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو. اب جسمانی یا پھر ذہنی اذیت دے سکو، کسی بھی طرح عورت کو نقصان دو، یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا بتا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا کیا ہے، فقط ظلم نفسا، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. وہ دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کیا ہے واپس اس پر خود ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو کسی کو جو ہے نا تکلیف دے گا، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، کسی کو نقصان دے گا، اللہ اس کو تکلیف دے گا. اللہ کا قانون میں جو ہے نا انصاف ہے. گھر میں جو ہے نا انصاف گھر کرنے آئے گا، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور جو مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس کو مشکل ڈالے گا. جو دوسرے کو مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس کو بھی مشکل میں ڈالے گا. تو ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو نہ تمہیں کوئی نقصان دے. تو اسی لیے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ مرد بیوی کو نقصان دینے کے لیے رجوع مت کرے، مت روکو، صرف اس صورت میں کہ اگر سوچے کہ جو ہے نا کان اللہ جو ہے اللہ کے حدود قائم کریں گے، اور جو ایسا کریں گے وہ اپنی جان پر خود ظلم کرے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جان پر خود ظلم کرے. اب یہاں پہ کیا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ حضوا، اور اللہ کی آیات جو ہے نا مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. کیا ہے، اللہ کے آیات کا مذاق نہ. یہ منافقین کا
طریقہ تھا. یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ منافقین کا طریقہ تھا. سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کو جو ہے نا خطاب کر کے فرما رہے ہیں کیا اللہ اس کے آیات یعنی کہ اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاق دے دی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے جو تو حکم دیا ہے کہ ایک بار میں ایک ہی طلاق دو اور چانس دو ہاں ہے، بس تیسری دفعہ کیا تو بات ختم ہو جائے گی، اور تم تینوں طلاق ایک ہی دفعہ دینا چاہتے ہو. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ ظلم ہے. کیا یہ ظلم ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت اصل میں اس کا مذاق اڑانا ہے. تو کیا کرو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ کون سی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں؟ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا انعام ہے. یہ ہمارا حق نہیں تھا. اگر حق ہوتا تو ہر ایک کے جو نا برابر ہی ملنا چاہیے تھا نا. تو بہت سی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنا سب کچھ تمہارے پاس ہے. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے بجائے کیا کرو کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اب کیا ہے؟ علیکم جو تم پر اس نے کی، اور خاص طور پر ایک نعمت یاد کرو. اب کون سی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کیا ہے. اب کیا ہے؟ وَالْحِکْمَةِ اور حکمت میں سے قرآن یعنی کہ سنت کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے یہ کیا ہے؟ گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے. یہ قرآن کیا ہے ہم سب کے لیے؟ یہ گائیڈنس ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جس میں کیا ہے؟ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا، الحمدللہ. اسی طرح دین اسلام کو نعمت کہا گیا ہے. یہاں اس کتاب یعنی کہ وزڈم کو نعمت کہا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کی گئی. ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ قرآن اور سنت کے علم کو، اس رہنمائی کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا؟ یہ فیور ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی. اگر ہم واقعی میں اپنے مسلمان سمجھتے ہوتے ہیں تو ہم اس کے علم سے کیا ہے؟ محروم نہ ہوتے. ہم اپنی جو ہے نا ہم اچھی جاب کو تو نعمت سمجھتے ہیں، اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو نعمت سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی جو ہے نا جو ہے نا مقدار کو نعمت سمجھتے ہیں. لہٰذا ہمارا زیادہ وقت انہی کے پیچھے پڑنے میں گزر جاتا ہے. لیکن قرآن اللہ کے رسول قرآن جو ہے نا کہ اللہ کے رسول کی بات اگر کوئی اس کو نعمت سمجھے تو کبھی اس سے محروم نہ رہے، کبھی اس سے دور نہ جائے، ہر قیمت پر اس کو حاصل کرے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اس موقع پر ایسے کیوں کہا گیا؟ بات طلاق کے احکامات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد رکھو. وائے کیوں کہا گیا؟ اس موقع پر قرآن اور سنت کا طریقہ کیوں، اس نعمت کی یاد دہانی کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ گھروں کا سکون اسی سے ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اس کے اندر کی صفائی ہوتی رہتی ہے تو آپ بھی اچھے رہتے ہیں. آپ بھی کیا رہتے ہیں؟ اچھے رہتے ہیں. ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات احکامات کی کہنا اس کا ذکر کرتی رہو. یعنی کہ ازواج محترات کو اللہ نے خاص نعمت عطا کی ہے کہ وہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا موجودگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
موجودگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ تم بھی پڑھاؤ ذکر کے معنی میں، یعنی ذکر کے معنی میں کیا ہے کہ بھولی ہوئی بات یاد کرنا، کسی بات کا دل میں ذکر کرنا، جو ہے نا بول کر کسی کو بتانا اور آگے سکھانا، یہ سب کیا ہے؟ ذکر میں آتا ہے. یہ سب کیا آتا ہے؟ یہ سب ذکر میں آتا ہے. تو جب تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہوگا تو تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، تمہارے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے، تو کسی پر ظلم نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو گے. ایک دوسرے کے جب حقوق پتہ چل جائیں گے تو پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر سکون کا ہی باعث بنے گا نا. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا یعظکم بھی، یعظکم بھی، اس سے وہ اسی کے ذریعے، یعنی کہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ پتہ ہے. اللہ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. یہاں چونکہ مذاق کی بات ہو رہی تھی کہ بعض لوگ کیا ہے طلاق مذاق میں بھی دیتے ہیں، تو طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. گھر کا ٹوٹنا صرف انسان ہی کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور ابلیس کی شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا رہتی ہے؟ کہ شوہر بیوی کے تعلق کو خراب کرے. ایسی کوئی بھی کوشش شیطانی کوشش ہے، جو کہ وہ انسان کیوں نہ کرے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کیا بتایا؟ شوہر بیوی کے تعلق کو خراب کرے، ایسی کوئی بھی کوشش شیطانی کوشش رہتی ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو اب آیت نمبر 232 کی تفسیر شروع ہوگی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت پوری ہوئی. اب کیا ہے کہ فلا تعدلوہن، نہ تم ان کو روکو. اب کیا ہے؟ نہ تم ان کو روکو. ینکہنا، کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن، اپنے شوہروں سے. یعنی کہ ایک طلاق ہوئی یا پھر دو ہوئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کا حق ہے کہ وہ کیا دوبارہ نکاح کرنے کا. تو عورت عدت کے بعد فارغ ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے کہیں اور. وہ شوہر پھر آ گیا ہے اور وہ واپس لے کے جانا چاہتا ہے، تو پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا روکتے ہیں کہ تم کو اس نے چھوڑ دیا. ابھی کیا ہوتا ہے نا کہ ابھی کوئی ٹوٹ چکا ہے رشتہ، لیکن پھر وہ واپس سے اس کو جب غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ آ گیا، تو ابھی لڑکی اپنے گھر چلی گئی، تو وہاں پہ ان کے ابو روکیں گے، بھائی روکیں گے، اور رشتہ دار بھی جو ہے نا آڑے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ غیرت کا مقام ہے. یہ کیا ہے؟ غیرت کا مقام ہے. بہت انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور ایسا کیس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، وہ گھر آ گئی. جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا. تو بھائی نے جو ہے نا، بھائی نے کیا کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور خود قرآن میں اس کا حکم آ گیا، تم روک نہیں سکتے. بعض اوقات کیا ہے؟ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پچھتاتے ہیں. اور جب شوہر اور بیوی کے جو ہے نا دل پھر مل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہاں اس سے روکا گیا ہے، رکاوٹ مت ڈالو، واپس جانے دو. واپس کیا ہے؟ جانے دو. پھر اللہ کا مسئلہ بنا دے ہماری جو ہے بدنامی ہوگی، یہ ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مطلب ان کی پہلے سے ان کے سے نکاح ہے، پھر وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ ابھی تو ماں باپ ہیں سپورٹ کرے، پھر لاسٹ میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو پھر یہاں پہ کیا ہے کہ وَإِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ، جب آپ ان سے راضی ہو جائیں،
جب آپ اس میں راضی ہو جائیں، یعنی کہ جملہ کیا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جملہ ایک ہے نا، سنتے ہیں نا، تو یعنی بتایا گیا کہ آپس میں راضی ہو جائیں تو کیا ہے، مجبور نہیں کرو، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو حق دیا گیا ہے کیا کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ نکاح پر جب جبرن مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کیا جائے، اس سے پریشان نہ کیا جائے، اگر اس کا دل نہیں مانتا شادی کرنے کو تو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی بیوہ کا نکاح کیا جائے گا جب تک اس سے بول کر اجازت نہ لی جائے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے یا تک کہ اس کی اجازت لی جائے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت کیا ہوگی، یہ کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہوگی، یہ چھپ جائے، اگر وہ نہیں کرتی تو گہنا چھپ ہے، چپ ہے، یعنی وہ چپ ہے، یعنی کہ وہ رضا ہے، راضی ہے، یا پھر حیا کے مارے شرم کے مارے تو سمجھے وہ راضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ منع کرے پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو۔ اور کون اجازت مانگے؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس سے اجازت مانگے۔ یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹی سے جو ہے نا بیٹی سے کیا کرے، بیٹی سے باقاعدہ پوچھے، اس لیے باپ ماموں یہ سب آتے ہیں، اتنا مہر دیا جائے گا، کیا تم اس سے راضی ہو؟ اگر وہ چپ ہو جاتی ہے یا پھر سائن کر دیتی ہے تو وہ راضی ہے، اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ حق عورت کو دیا ہے، بعض مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے، بیٹی کی چیزیں باپ کو جو ہے نا بیچنے کا اختیار نہیں تو دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بندھنے کا اختیار کیسے ہوگا؟ بیٹی کی چیزیں باپ کو اختیار نہیں کہ وہ بیچتے، تو وہ دوسرے کے ساتھ باندھنے کا اختیار کیسے ہوگا؟ یعنی کہ باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے، ایسا کریں گے تو ظلم کریں گے۔ کیا ہے؟ مثلا جیسے سونے کی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، ان کی کوئی سونے کی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، تو بنا پوچھے ہم نہیں بیچ سکتے۔ تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ہر اس شخص پر جو جب اللہ اور جو ہے نا یوم آخرت پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی کہ کس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ جب شوہر اور بیوی نکاح پر دوبارہ راضی ہو تو تم جو ہے نا تم ان کو مت روکو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ پاکیزہ ہے، وطہر اور زیادہ پاک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری شرم کا مقام ہے، ہم اپنی بیٹی کو دوبارہ نہیں بھیجیں گے، فرمایا نہیں، وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے، زیادہ پاکیزہ بات ہے، اگر وہ خود جانا چاہتی ہے، زبردستی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے جو ہے نا ہمیں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے باتیں غلط ہیں۔ اگر لاجک نظر آ رہا ہے تب بھی نہیں آ رہا ہے، تبھی نہیں آ رہا ہے تبھی یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو تم نہیں جانتے تو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے، اس کی جو جانتا ہے، تم جاہل ہو، اور اللہ کا کیا ہے نا اللہ ہی علم رکھتا ہے سارا، تو اللہ جانتا ہے تمہارا علم نافذ ہے، کیا ہے؟ نافذ ہے، تم نہیں جانتے تمہارے فائدے کس میں ہیں، تو جو ہے نا تو ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کوئی لاجک نہیں، اس میں عقل کے خلاف، وہ کیا ہے؟ وہ عقل کے خلاف ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ عقل کے مطابق ہے،
وہ کیا ہے عقل کے مطابق، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے. اگر طلاق بین ہو گئی ہے، وہ عدت ختم ہو گئی ہے، تو کوئی بھی پرپوز کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد، اور ایک اور دوسری کے بعد، پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے، مگر 3 طلاق کے بعد پرپوزل نہیں دے سکتا. اور کیا ہے 4 منتھ 10 دن کی عدت کس کی ہوتی ہے؟ بیوہ عورت کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو چاہے لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی ہے، یا پھر جوان ہے یا بوڑھی ہے، تو عدت اتنی ہی ہوگی. نہ کہ مطلب بہت سارے لوگ نہیں ان کی تو بہت عمر ہو گئی ہے، لیکن نہیں، جتنی عدت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا، چھوٹی ہو یا پھر عمر میں لڑکی یا پھر بڑی ہو، شوہر فوت ہو گیا تو وہ ہمیں 4 مہینہ 10 دن کی عدت پوری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم نہیں زیادہ جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور ہم نے ان سب ساری چیزوں سے کیا سیکھا ہے؟ 231 سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ اس آیت میں ہے نا، آپ دیکھیں قرآن میں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم مناؤ اللہ کی آیات کا مذاق. کیا مراد ہے؟ کہ ایک ہی بار میں 3 طلاق مت دو، اللہ کے حکام کی خلاف مرضی نہ کرو. ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. پھر ذالکا یعوذ بکا، یہاں پہ ہے نا، تو اس کی نصیحت کی جاتی ہے کہ کس بات کی نصیحت کی جاتی ہے؟ کہ جب رشتہ شوہر بیوی دونوں باہم راضی ہوں تو دونوں کے گھر والے ان کو ملنے سے، نکاح کرنے سے مت روکے. اور ایک الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.